अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ़ मसाइल पर बात होती है और मैं हमेशा ये बात दोहराता हूं कि अवामी नौइयत के जो मामलात हैं और मसाइल हैं उनको प्रोग्राम में ज़्यादा ज़ेर बहस लाया जाता है। बहुत सारे पैगामात आपके गुज़िश्ता रोज़ भी हमें मौसूल हुए और जैसे मैंने, क्योंकि कल ईद का दिन था और ईद के दिन भी हर जगह एक ही मौजू ज़ेर बहस आया और वो था सियासत। जहाँ भी जाने का इत्तेफाक हुआ हर तरफ बात सियासत की ही हो रही थी। तो प्रोग्राम के अंदर लामहला सियासत के ऊपर बात करना ज़रूरी थी। हल्के फुल्के अंदाज में कोशिश की जाती है कि सुबह के वक्त प्रोग्राम में बात की जाए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोगों तक सही बात पहुंचाई जाए, उनको आगाह रखा जाए। मिसाल के तौर पे गुज़िश्ता रोज़ एक वफाकी वज़ीर साबिक़, वो तवानाई के हवाले से मेरे ख़्याल में उनके पास पोर्टफोलियो था, वो कुछ आदाद व शुमार पेश करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें तो वो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कारकर्दगी के हवाले से एक बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो सारा दिन टिकर्स जो है वो चलते रहे। आप यकीन कीजिए कि वो जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं वो सब माजी में होती रहीं। अब इसकी बहुत सारी मिसालें, मैं तफसील से इस वक्त क्योंकि इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर सकूँगा क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे नुकात थे जिसका जवाब देना ज़रूरी था और वो ख़ुद जब वज़ीर मौसूफ जब अपनी जगह पर थे, जब वो वज़ारत उनके पास थी, तो इन्हीं सवालों के जवाबात देने से वो गुरेज़ां थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे ही हुकूमत जाती है तमाम खामियां सिस्टम में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ये तरीक़ाकार आखिर कब चेंज होगा और अपनी इस्लाह करने की बजाय तनकीद बराए तनकीद, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं बड़ी तादाद उनमें ऐसी है लोगों की जो इन मामलात को समझते हैं और पैगामात के ज़रिए ये चीज़ हम तक पहुंची है कि वो ख़ुद भी इस बात पर हैरान हैं कि वो किस तरह इस किस्म की बातें जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल अब यहाँ पर ये किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा तो उन्होंने कभी नहीं लिया क्योंकि जब भी हुकूमत में थे उनकी कोशिश ये होती थी कि मीडिया से दूर रहें, क्योंकि वो जो सवालात जब उनसे बड़े बुनियादी सवालात तो उनकी वजारत के हवाले से पूछे जाते थे तो हमेशा मीडिया से भागते थे और अब जैसी हुकूमत से बाहर आएँ फ़ौरन से ही वो उन तमाम चीज़ों का तस्करा कर भी रहे हैं और ख़ामियों की निशानदेही भी कर रहे हैं। बहरहाल ये एक हमारी रिवायत रही है। तो बहरहाल ये मामलात ऐसे हैं जो लोगों तक पहुँचाने ज़रूरी हैं। सही इंफॉर्मेशन, सही इत्तलात लोगों तक पहुँचानी ये भी ज़रूरी है और इसी सिलसिले में हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों को आगाह करें, सही खबर उन तक पहुँचाई जाए। आज भी कुछ सियासी नौइयत के मामलात ज़ेर बहस आएंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे। हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान एक तशरीफ़ ला चुकी हैं। आपका ताल्लुक़ पाक सरज़मीन पार्टी से है, मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, मामलात को करीब से देखा है, कानून साजी का हिस्सा बनी हैं, मामलात को समझती हैं और आज उन्हें हमने यहाँ पर मदऊ का रखा है। डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा सुबह के वक्त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहबा, सूरत हाल का आप यकीनन जायज़ा ले रही हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये जो रिवायती सियासत के हमारे यहाँ तरीक़े हैं, सवाल ये है आपसे, क्या ये कभी तब्दील हो सकेंगे? और लामहला दावे सब ने ये किए हैं कि तब्दीली ला कर रहेंगे। वो जो 90 की जो सियासत होती थी 90 की दिहाई में, उससे हटकर अब सियासत होगी और चीज़ें पहले से मुख्तलिफ नज़र आएंगी। ये तमाम बातें पॉलिटिकल पार्टीज़ करती आई हैं, लेकिन क्या वाक़तन ऐसा हो पाया है? मैं चाहूँगा यहाँ से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यासिर बहुत शुक्रिया मदऊ करने का। आपने तो सुबह सुबह बड़ा गर्मा गर्म क्वेश्चन कर दिया है। देखिए मुझे ये लगता है कि हम जो सियासतदान हैं वो ना तो सियासत को समझ रहे हैं, ना डेमोक्रेसी को समझ रहे हैं,
نہ یہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایوانوں میں جا کس لیے رہے ہیں, ہمارا کام کیا ہے ایوانوں میں جانے کے لیے. ہم نے سیاست کو صرف اپنی ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے, اور جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہم کسی قسم کا کوئی کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے, ہم کسی کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے, اور سب سے بڑی بات عوام جن کے ووٹوں سے, جن کے ووٹوں کی طاقت سے ہم ایوانوں میں جاتے ہیں, ان کے تمام تر مسائل کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اس وقت تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ کردار والے لوگ نہیں آئیں گے اسمبلیوں میں. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب آئی, انہوں نے ایک نعرہ, ایک سلوگن دیا تبدیلی کا, جو کہ بہت زیادہ بکا, اور لوگ جو ہیں ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے, اور وہ چونکہ وہ پہلی جو حکومتیں تھیں ان سے بہت زیادہ نالاں تھے, اور انہوں نے سمجھا کہ شاید پاکستان میں کوئی تبدیلی آ جائے گی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ تبدیلی کیا, وہ جب آئی ہے تو تبدیلی کس میں آئی ہے؟ آپ کی لینگویج میں تبدیلی آئی ہے, آپ کی بدتمیزی میں تبدیلی آئی ہے, اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. بے روزگاری بڑی ہے, وہ تبدیلی آئی ہے. لوگ جو ہیں خودکشیاں کرنا شروع ہو گئے, وہ تبدیلی آئی ہے. لیکن جب ہم پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو کوئی پازیٹیو تبدیلی ہمیں نظر نہیں آئی. انہوں نے وہی روایتی سیاست کی, اور روایتی سیاست کا بھی کی شکل بہت بگاڑ کے انہوں نے کی ہے. عمران خان صاحب کی ایک یہ ضروری بات میں کہنا چاہوں گی, کراچائٹ جو کہ میں ہوں, اور کراچی والوں کے لیے میں ضرور بات کروں گی, کیونکہ کراچی وہ ایک ایسا بدنصیب شہر ہے جس کے پاس سب لوگ آتے ہیں, یہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن جب کراچی کے حقوق کی بات آتی ہے تو سب غائب ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب کو کراچی اس وقت تو یاد نہیں آیا جب یہاں جہاز کریش ہوا, اور لوگ جو تھے بہت زیادہ دکھی تھے. عمران خان صاحب کو کراچی اس وقت یاد نہیں آیا جب یہاں بارشیں ہوئیں, لوگوں کے لخت جگر ان سے جدا ہو گئے. کسی بھی ایسے موقع پہ ان کو کراچی یاد نہیں آیا. جب ہم مردم شماری کی بات کرتے ہیں تو بھی ان کو نہیں یاد آیا کہ کراچی جو ہے وہ بھی ایک, ان کو یہ یاد ہی نہیں تھا کہ یہ اکنامیکل ہب ہے. جب تک یہ چلے گا پورا ملک جو ہے پلے گا, ادروائز نہیں, ان کا پہیہ رک جائے گا معیشت کا. دا مومنٹ یہ حکومت سے ہٹتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ کراچی میں آ بھی جاتے ہیں, اور یہ جو ہے یہاں جلسے بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور ان کو ساری چیزیں ایک دم سے ان کو پرابلمز نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو ان کی نظر اس وقت کیا خراب ہو گئی تھی کہ جب یہ حکومت میں آئے تھے, جب انہوں نے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے تھے. بیسیکلی بات یاسر یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نیتیں خراب ہو گئی ہیں, ہماری نیت ہی نہیں ہے کام کرنے کی. اگر نیت ہوتی تو کچھ نہ کچھ کرتے, ہم کم از کم نوجوانوں کے لیے کچھ کرتے تھے. آپ کے پاس جو اگر آپ پاپولیشن کا ریشو دیکھیں تو آپ کے پاس میکسیمم نوجوان نسل ہے, آپ نے کوئی ان کو انسینٹیو نہیں دیے. پھر اس کے بعد جو حالات خراب ہوتے ہیں, اور پھر یہ جو بہت معذرت کے ساتھ جو ابھی کراچی یونیورسٹی میں جو واقعہ پیش آیا, پھر اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں کیونکہ جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کے ہاتھوں آپ کے نوجوان کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ فرسٹریٹ ہوئے ہیں, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. انڈسٹریلائزیشن کی بات آپ کرتے رہے, آپ نے کہیں کوئی نئی انڈسٹری نہیں لگائی. آپ نے جو ہماری انرجی کرائسس تھا اس کو بڑھایا, اس کے لیے کوئی کام آپ نے نہیں کیا. آپ کی پلاننگ میں صرف یہ تھا کہ فلاں پولیٹیکل لیڈر کو اس کو ڈیفیم کرنا ہے, فلاں کے بارے میں ان کو نیب سے لیٹر دلوانا ہے, یہ تمام چیزیں تھیں. لیکن ان تمام چیزوں کے بعد جو عوام جو چیز نہیں دیکھ رہی, بلکہ میں تو سمجھتی ہوں عوام بھی بہت زیادہ ویل اویئرڈ ہو گئی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو آج پیپلز پارٹی اور نون جو ہے اکٹھا سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, انہوں نے گورنمنٹ گرا دی.
اگر یہ پہلے سر جوڑ کے بیٹھتے تو تب بھی گورنمنٹ گرا سکتے تھے، اور سید مصطفیٰ کمال صاحب نے بارہا دفعہ یہ بات کہی، اور انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ جو وفاق کی حکومت ہے وہ مرہون منت ہے پیپلز پارٹی کے، پیپلز پارٹی ہی چلا رہی ہے، اور آج وہ ان کے الگ ہو گئے، وہ انہوں نے گرا دی گورنمنٹ پہلے بھی گرائی جا سکتی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ بہت زیادہ عمران خان صاحب جو ہیں کرپشن کی بات کر رہے ہیں، کیا انہوں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا ہے کہ کرپشن کہیں وہاں تو نہیں جا رہی؟ اچھا، میں اسی طرف آؤں گا، ذرا گفتگو کو اس طرف لے کر آ جاتے ہیں کہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے اور بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ یہ ملک میں جو کچھ بھی ہوا بائی دا ورچو آف کرپشن ہی تھا، اور اس کو ایراڈیکیٹ کرنے کے لیے ساری کوششیں کی گئی تھی، ساری توانائیاں اس پہ صرف ہو رہی تھی۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر مجھے لینی ہوگی، ایک مختصر سی بریک میں لے لیتا ہوں آپ کی اجازت سے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی سیاسی معاملات پر، اور معاملات اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں اس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے۔ بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے کرپشن کے حوالے سے، اور سابقہ ادوار میں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا رہا کہ کرپشن کے الزامات لگتے رہے، ثابت کس حد تک ہوئے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے اوپر بھی کچھ دیر بعد مزید گفتگو کی جائے گی۔ ایک اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں، امان پیر صاحب، ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اس کے علاوہ امریکہ پاک بزنس فورم کے جو افیئرز دیکھتے ہیں، پریزیڈنٹ ہیں ڈپلومیٹک افیئرز کے، اور ایک بینکر بھی ہیں۔ ان کو آج ہم نے مدعو کا رکھا ہے۔ امان پیر کو میں ویلکم کروں گا۔ امان، تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس آن دی شو۔ امان، یہ بتائیے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پولیٹیکل فرنٹ سے، جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، خاص طور پہ آپ ایک بزنس فورم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی جو سب سے بڑا فورم جس کو سمجھا جائے، امریکہ اور پاکستان، تو یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ نے بھی جو کچھ کیا ہے، کتنے متاثر ہوتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بزنس کی سطح پر اور دیگر معاملات کے اندر، کہ اگر آپ بیس لیس اگر باتیں کریں گے، اگر ان کے اوپر ایلیگیشنز لگائیں گے، معاملات کس حد تک خراب ہو سکتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں انہیں لائٹر نوٹ ذرا بتائیے گا، اس کی ایک تو پہلے امپورٹنس ہے کیا، اور پھر اگر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہیں تو اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو، آپ نے یہاں بلایا، اور عید مبارک۔ عید مبارک آپ کو بھی۔ بیسیکلی امریکہ پاکستان بزنس فورم یہ جو ایک بنا ہوا ہے، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ کی امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کو ہر چیز میں انگیج رکھنا، ٹریڈ کو پروموٹ کرنا، یا ان کی جو پاکستانی کمپنیز یو ایس میں یا یو ایس کی کمپنیز یہاں ہے ان کے بیچ میں جو ہے وہ جو ہے بزنس کو ڈیولپ کرنا، اور اس کے علاوہ ہیلتھ ایجوکیشن پہ اور سپورٹس پہ کام کرنا۔ بیسیکلی کمیونٹی کو ایک دوسرے سے انگیج رکھنا ان کا کام ہی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہمارے جیسے ہیوسٹن میں بھی آفیسز ہیں، اور امریکہ میں، اور یہاں پاکستان کراچی میں بھی ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ کہ آپ کا ایک ہی پلیٹ فارم پہ کمیونٹی آئے اور ان کے انٹرسٹ کے لیے، میوچل انٹرسٹ کے لیے کام کرے، انکلوڈنگ بائیلیٹرل ٹریڈ اور ویسے بھی۔ تو جیسے اس قسم کی، جیسے اب آپ نے جو پوچھا کہ اگر یہ خبریں آتی ہیں جس طرح آج کل جو سننے میں آ رہا ہے کانسپیرسی سے ریلیٹڈ، تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے ان پہ اتنا امپیکٹ نہیں آئے، کیونکہ ظاہر یہ پولیٹیکل چیزیں ہیں اور اس میں کافی اس کی ریپریکیشنز نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کیونکہ اب جو کہ آپ کو پتہ ہے یہ پولیٹیکل لیول پہ جو معاملات چل رہے ہیں، ایسی چیزیں سننے میں آ رہی تھیں جس کے کوئی ایویڈنسز بھی نہیں تھے ایز سچ، کہ یعنی آپ کو جیسے کانسپائرسی ہو رہی ہے، انوالومنٹ، جس کی وضاحت بھی بہت دفعہ ہوئی ہے، ہر پلیٹ فارم پہ ہوئی ہے، لیکن پھر وہ چیز بیچ میں آ جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم تو خیر اپنے جو ہمارا مقصد اور فوکس ہے جس چیز پہ کام کر رہے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ایسی چیزیں کا امپیکٹ نہ آئے اس پہ، کیونکہ اس پہ ایک اچھا امپریشن اوور آل
گلوبلی نہیں پڑتا نہیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. تو لیکن انفارچونیٹلی ابھی آج کل جو نا اس قسم کی جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں اور جن فورمز پہ بات ہو رہی ہے تو ہونا نہیں چاہیے اس طرح. اور خاص طور سے جب کہ اس کے کوئی یعنی کنکریٹ ایویڈنس نہ ہو انلیس. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے اوائڈ کرنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے ماننے کا. اچھا ذرا اور آگے چل کے ذرا بات کریں گے کہ اور کس طرح بائیلیٹرل ریلیشن شپس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر فوزیہ کی طرف واپس آؤں گا. ڈاکٹر فوزیہ، دو چیزیں ہیں پہلے سمجھنا ضروری ہے. ایک تو میں کل اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا اپنے پروگرام کے اندر کہ آپ کے پاس وہ کردار ہونے چاہیے، وہ لیڈرشپ ہونی چاہیے جو آپ کو ڈائریکشن دے. اب یہاں پر ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے کہ اپنے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کی سیاست میں سارے کے سارے چور ہیں. کیا یہ واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے؟ اور پہلے تو اس چیز کا جواب دیں، اور پھر یہ جو 4 سال کے اندر جو پرفارمنس رہی ہے جس کا بھی کچھ دیر پہلے آپ نے تذکرہ کیا کہ صرف یہ چور ہے وہ چور ہے، وہ جو فیڈرل کیبنٹ میں لوگ بیٹھے تھے روزانہ 4 گھنٹے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ اب یہ پکڑا جانے والا ہے، اب یہ پکڑ لیا جائے گا، اور بالکل ویسا ہی ہوتا تھا. کیا یہ سیاست اس کے متحمل ہم ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو اس چیز کا جواب دیجیے. یاسر، پہلے تو میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، تھوڑا سا کمپیریزن کرتی ہوں. چونکہ میرا تعلق پاک سرزمین پارٹی سے ہے تو میں اپنی لیڈر کا کمپیریزن کر دیتی ہوں. سید مصطفیٰ کمال صاحب آتے ہیں، میئر بنتے ہیں، اور ایک اماؤنٹ ان کو ہینڈسم اماؤنٹ ملتی ہے اور وہ اس کو اسپینڈ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں، وہ آتے ہیں جو کہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ان کو اتار دیا جاتا ہے یا وہ نو کانفیڈنس جو ہے ان کے خلاف جو ہے کامیاب ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جب بعد میں تو آفٹر شاکس جب آتے ہیں، آفٹر شاکس جب آتے ہیں تو اس میں ایک فرا گوگی نکل آتی ہیں، عجیب و غریب قسم کی ان کی بہن آ جاتی ہیں جو کہ مشین چلا کے انہوں نے اتنا پیسہ کما لیا. میں ویسے ضرور اپنی ذاتی حیثیت میں ان سے ملوں گی اور یہ ٹپس ضرور لوں گی کہ اس طرح سے اگر صرف مشین چلا کے اتنا تو اس کو ہم بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس ایسی فرا گوگی کیوں نہیں نکلی. ان کے پاس پاورز تھیں اس وقت، آپ کو پتہ ہے اس وقت ایم کیو ایم کتنی پیک پہ تھی، اور ایسی بہت ساری فرا گوگی نکل سکتی تھی لیکن نہیں آئی. بات صرف یہ ہے، یہاں میں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ دیٹ از کیریکٹر. کیریکٹر اسٹرانگ ہوگا تو آپ یہ سارے کام کر سکیں گے، اگر کیریکٹر اسٹرانگ نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوں گے. آپ جو کرپشن کی بات کر رہے ہیں کہ فلاں کرپٹ ہے فلاں کرپٹ ہے، ہم نے بارہا دفعہ اپنے یہاں جو ٹاک شوز آئے اس میں یہ بات کی کہ خان صاحب آپ اپنی کیبنٹ کو دیکھیے، کیبنٹ کا انالیسس کیجئے. تمام کرپٹ لوگ جن پہ کوشچن مارک ہے پچھلی حکومتوں میں کا جو حصہ رہے ہیں وہ سب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ جو ہیں آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی کہ جی میں تو حکومت میں آ گیا ہوں اور ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. پھر آپ نے مطلب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ عمل بالمعروف کی جو یہ بات کرتے ہیں، مجھے تو ہنسی آتی ہے. آپ نے کہا میں مدینہ کی ریاست بنا دوں گا. مدینہ کی ریاست مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یا تو ان کو اصل میں ان کے کان میں جو چیز پھونک دی جاتی ہے یہ بغیر اس کے اوپر ہوم ورک کیے یہ وہ بات کر دیتے ہیں. مدینہ کی ریاست ایسے بن نہیں سکتی. مدینہ کی ریاست کے آپ پیروں کی دھول جو ہے نا اس کے برابر بھی آپ کام نہیں کر سکتے. آپ نے کچھ بھی کام نہیں کیا. آپ نے انصاف کی بات کریں یا کسی بھی سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نے کوئی کام نہیں کیا. آپ نے کہا ہم چیختے رہے چلاتے رہے، آپ نے اپنی حکومت کے لیے آپ نے جن لوگوں کو ساتھ بٹھایا کہا تھا کہ اگر یہ لوگ آئیں گے تو میں خودکشی کر لوں گا. بعد میں آپ نے ان کو نفیس لوگوں کے القاب سے پکارا اور نفیس لوگوں کی نفاست ان کو اب نظر آ گئی ہے، جو کہ ہم ان کو بارہا دفعہ بتاتے رہے لیکن ان کو سمجھ. اصل میں جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں نا تو دوسروں کی رائے کا احترام کرتے ہیں. پھر آپ نے کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہے کنسنسس کے ساتھ ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں. آپ اگر گورنمنٹ میں ہیں تو آپ کو بہت برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے.
آپ یہ دیکھیے 2-3 سال کی جو 3.5 سال کی جو گورنمنٹ آئی ہے، جتنے بھی بلز آئے ہیں وہ کس طرح سے پاس ہوئے ہیں. ایک صدر کی طرف سے آ جاتا تھا آرڈیننس اور اس کے وہ SROs کے اوپر چلائی گئی تو ہے ساری. ان لوگوں نے نہ تو کسی چیزوں پہ ڈسکشن کیا نہ کچھ کیا. پھر اس کے بعد جب ایک بہت بڑی بات کہ جب آپ رشیا کے جا رہے تھے، ٹھیک ہے آپ نے گئے، کیا آپ نے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا تھا؟ بالکل. آپ نے کیا اپنی فورن پالیسی، مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ ان کی فورن پالیسی ہے کیا. ون مین شو نہیں ہو سکتا. جی. آپ نے پورے کیبنٹ کو اعتماد میں، کیبنٹ میں تو خیر سارے ان کے ماجے گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کیا، ان کو تو صرف پیسے سے لینا دینا تھا. آپ نے کہیں کچھ نہیں دیکھا. آپ نے اتنے بڑے بڑے اسٹیٹمنٹس دے دیں. آپ کا ملک بہت چھوٹا ہے، اسٹیبل نہیں ہے، جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کا بہت انفلوئنس ہے یہاں. آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھے بغیر آپ اس کی اکانومی کو دیکھیں تو سٹیبل نہیں ہے آپ کی اکانومی، اور آپ اتنے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. کیا آپ نے سوچا کہ آپ کے جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ فیور کر رہے تھے، ان کے اوپر اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا؟ ایک کال کی مار ہے. اگر امریکہ ایک کال کر دیتا ہے تو آپ کے پاس جو دائیں بائیں جنہوں نے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں وہ سارے پیسے نکل جائیں گے. تو آپ نے یہ چیزیں نہیں دیکھی. آپ کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی دور اندیشی. ایک جب آپ ایک پولیٹیکل لیڈر بنتے ہیں تو آپ کے دور اندیشی آپ میں ہونی چاہیے. یہ ایک پہلی بات ہے. جب جو آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے آج سے 10 سال بعد کی پلاننگ کر کے کام کرنا ہوتا ہے، ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں. آپ نے کچھ نہیں کیا. نوجوانوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، دیکھیے میں نے ہر بار یہ بات کی ہے کہ ایک شارٹ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں، ایک لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں. آپ نے لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں جن کا کوئی آؤٹ کم نہیں نظر آ رہا تھا. شارٹ ٹرم پالیسیز پہ آپ نے کام ہی نہیں کیا. اچھا، آپ نے تو کوئی پلان دیکھا؟ میں تو سوال ہی یہ کرتا رہ گیا فرام دا ویری فرسٹ ڈے کہ یہ ڈائریکشن آپ نے سیٹ کیا کی ہے، آپ کا ایجنڈا ہے کیا، خاص طور پہ اکانومی کے حوالے سے. کیونکہ آپ نے فورن ڈیٹس کی بات کی ہے، یہ آل ٹائم ہائی کے اوپر تھے. جب ان کی بورنگ ایکسیڈ کر رہی تھی، بار بار یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ خدارا اگر آپ نے اس کو لمٹ نہیں کی، اگر اس کے اوپر آپ نے کیپ نہیں لگایا تو پھر یہ ہوگا کہ آنے والی جو گورنمنٹس ہوں گی وہ اس ویشس سرکل میں پھنسی رہیں گی، جہاں پہ ڈیٹ ری پیمنٹ کی وجہ سے پاکستان کے جو ٹیکس پیئر کی منی ہے وہ ساری انٹرسٹ پیمنٹ میں چلی جائے گی. لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا. حماد صاحب دوسرے دن فرما رہے تھے کہ رشیا کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ سودے کر لیے. میں حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر، جب یہاں پہ یہ رشیا سے واپس تشریف لائے تھے، واپس ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اس کا ایجنڈا ہے کیا، آپ نے کیا اچیو کیا ہے، وہ جواب دیجئے. وہ بھی جواب نہیں تھا. اور کل وہ یہ ڈسکلوز کر رہے ہیں، میرے لیے بھی بڑی حیران کن بات تھی کہ جی ہم ڈیل کر کر آ گئے تھے، ہم وہاں سے سستا تیل خرید رہے تھے. کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ رشیا کے ساتھ اگر آپ کوئی ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کے اوپر، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پہ وار جو ہے وہ بروک آؤٹ ہو چکی تھی. اگر آپ اس کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے آ جاتے تو اس کے کانسیکوینسز آپ کو نہیں پتہ تھے. یہ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو فیڈرل منسٹر کا پورٹ فولیو ہونے کے بعد اگر کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے تو کیسے جسٹیفائی کرے گا. اچھا ذرا آگے موونگ فارورڈ میں اور ذرا یوتھ کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ذرا جو ذہن سازی اس کا ایک بڑا کردار ہے. گزشتہ روز مجھے پتہ چلا پارٹی کے آپ کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے جب بات کی تو میں اس سے بڑا متاثر ہوا آنیسٹلی، کہ سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی. سب سے پہلے جس چیز کے اوپر کام ہوا نا، آقا صلاۃ السلام نے ٹیم بنائی ہے، کیریکٹرز بنائے، رول ماڈلز بنا کر سوسائٹی میں جب پہنچائے تو ان کے فالوورز بننا شروع ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا. یہ فاؤنڈیشن تھی. یہاں پہ کون سے کیریکٹرز تھے؟ میں ذرا اس کے اوپر بات کرتا ہوں امان سے. ذرا امان، یہ پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے آپ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، اور اب اس کو بھی پولیٹیکلی استعمال کیا جا رہا ہے، سیاسی جماعتیں اس کو اب استعمال کر رہی ہیں. وہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک ایکس فیکٹر بنتا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ بھی جو حکومت گئی ہے وہ کہتی ہے جی جتنی اوورسیز پاکستانی ہے ٹوٹل ہماری سپورٹ میں. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ اور خاص طور پہ یہ جو ٹرم آئل پولیٹیکل تھا، اس کا کیا امپیکٹ نظر آ رہا ہے اوورسیز کے اوپر؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ کمنٹ کریں. جیسے میرا بھی
اوورسیز ٹریولنگ ہوتی رہتی ہے. ہمارا کینیڈا ہر سال تقریباً چکر لگتا ہے اور وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں ہے, جیسا آپ کو پتہ ہے کینیڈا اور ٹورانٹو میں خاص طور سے, تو وہاں سے کافی ہمارے دوست بھی ہیں اور انٹریکشن ہوتا رہتا ہے, ان کے پولیٹیکل ویوز کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے. تو آبویسلی اوورسیز پاکستانیز کا پہلے بات تو یہ کہ کیونکہ ان کی اوپینین وہ تو مختلف ہم ہوتی ہے یہاں کے لوگوں کے رہنے کے مقابلے میں, کیونکہ ان کے ویوز الگ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا وہ ایکسپیرینس وہ نہیں ہوتا جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں, جو ویری گڈ, بڑی اچھی بات جن چیز کے تھرو وہ جاتے ہیں وہ اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے. اب آبویسلی عمران خان کا شروع سے, کیونکہ جب وہ لوگ تھوڑا ایکسائٹیڈ تھے اس کے بارے میں, کیونکہ ایک ان کے لیے ایک ایز اے تھرڈ آپشن تھا, اور یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان کو چانس بالکل ملنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی 4 سال بعد بھی کچھ ایسے بھی ان کے بہت سارے جو میرے پرسنلی جاننے والے سپورٹرز ہیں جو کہ خود ڈس اپوائنٹڈ رہے پرفارمنس کے بعد. تو انہوں نے کہا ہماری ایکسپیکٹیشنس کے مطابق وہ نہیں ہوتے رہے. تو اس میں جو ہے اب یہ جو سارا جو پولیٹیکل ٹرموائل جو ہوا ہے اس میں اگر لوگ ایموشنل ہو گئے یا اگر سمپتھی اگر کہنے پر آئیں کہ ان کو نکال دیا اور غلط ہوا, یا جو بھی ان کے اپنے ویوز ہیں, اس لحاظ سے تو ہو سکتا ہے سپورٹ ان کو ملے, بٹ لیکن وہ والی نہیں ہے جو پہلے جو شروع میں وہ آئے تھے وہ تھی. اور وہ یہ بھی میرا خیال ہے اب ڈپینڈ کرتا ہے الیکشنز کب ہوئیں گے, جب تک ہوئیں گے تو یہ چیز ایونچولی ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی, کیونکہ دیکھیں 4 سال بھی ایک ٹائم ہوتا ہے, اس میں اگر آپ کم سے کم انگلی پہ ہی اگر گنوا دیں کہ یہ چیزیں یا اچیومنٹس ہوئی ہیں تو تو اس پہ بھی آپ نہیں گن سکتے. تو اگر آپ پرفارمنس بیس اگر آپ کے پاس کوئی ایسے کوئی ویلڈ وہ ہے تو پھر آپ آرگیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس قسم کی اگر سپورٹ ہے بھی تو میرا خیال ہے اٹس ویری ٹیمپریری, اور یہ کہ ان کے اپنے دل سے جو کچھ لوگوں کے پاس کیونکہ ریزنز نہیں ہوتے, وہ بس کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری نہیں آئے تو جسٹ ایز اے تھرڈ آپشن, کیونکہ کوئی اور ہے نہیں تو ہم ان کو سپورٹ کریں, بٹ دیٹس ناٹ انف, اپنے ابھی آپ نے جو حالات دیکھے ہیں جو اکانومی کے اور دوسری چیزوں کے جو مہنگائی اور ان امپلائمنٹ اور اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ میں زیادہ کچھ نہیں, اسپیشلی اگر آپ کراچی کو دیکھیں تو میرا تو خیال ہے ایک پروجیکٹ بھی آپ نہیں گن سکتے جنہوں نے شروع کیا, اور اگر شروع کیا ہو تو کمپلیٹ بھی ہو, تو صرف اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اور دعوے ہوئے ہیں. تو اور آپ کا سب سے بڑا جو ریونیو جنریٹنگ سٹی جو ہب ہے, جو کیونکہ جس پہ پورا ملک ڈپینڈ کرتا ہے, تو کیونکہ میں کافی لوگوں کو خود وہاں اوورسیز بھی جانتا ہوں کینیڈا یو ایس میں, جو کہ وہ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اگر ہم دوسروں کو نہیں دیں گے ہم ان کو نہیں دیں گے دوبارہ. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہو گئی ہے, یعنی کہ لوگ باہر شعور رکھتے ہیں, یقیناً ایک ایلیمنٹ ہے ضرور, ایک ایسا طبقہ ہے جو یقیناً وہ سپورٹ کرتا ہے. لیکن میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے, میں زیادہ بات اس کے اوپر ابھی نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ مہمانوں کو زیادہ موقع دیا جائے. ذہن سازی کا ایک عمل ہے, تھوڑا سا نہیں بلکہ اب تو کافی دکھ ہوتا ہے کیونکہ جس طرح سوشل میڈیا کا استعمال ہوا ہے, اور ایک واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے اس کو ٹول بنا کر جو بڑی تعداد میں ینگسٹرز ہیں ان کی ذہن سازی کی ہے. اب ہوتا ہی ہے کہ کسی سے اگر کوئی آرگومنٹ کریں, پہلے تو ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہوتی ہے نہ کوئی بات ہوتی ہے. وہ جو لیڈرشپ نے سکھایا ہے کہ اگر کوئی بھی تم سے اگر سوال کرے تو اس کا جواب یہ دو کہ یہ سارے چور ہیں, یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ کب معاملہ صحیح ہوگا, میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے. جی اس سے پہلے میں ایک اور چیز جو ابھی آپ گفتگو پہلے ہو رہی تھی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ جو بلکہ عمران خان صاحب کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ یہ ان کے چاہنے والے ہیں, یہ بغض مافیا میں آ رہے ہیں, تو یہ اس وجہ سے. اچھا دوسری بات یہ کہ ذہن سازی کی بات آتی ہے, ہماری جو نوجوان نسل ہے انفارچونیٹلی وہ ڈائریکشن لیس ہوئی ہے اس وقت, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. پہلے اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوا کرتی تھی, اسٹوڈنٹ یونین ہوا کرتی تھی, ان کو ختم کر دینے سے یہ ہوا کہ آپ کے نہ تو لیڈرز آ رہے ہیں نہ آپ کے نوجوان نسل کو کچھ ڈائریکشن مل رہی ہے. یہ ضروری ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کیا جائے with certain terms and conditions, جیسے کہ ان کو پہلے بہت زیادہ ہی خراب ہو گیا تھا, ویپنز آ گئے تھے, یہ ساری چیزیں, تو ان تمام چیزوں کو ہٹا کے پراپر آپ ان کے اوپر ذہن سازی کریں.
آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ملک ہے کیا اور اس کو ہم نے ڈیولپ کیسے کرنا ہے. اب اس میں دیکھیے بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ہمیں ہر سیکٹر میں نوجوان کو انگیج کرنا ہے. ان کی جو نوکریاں ہیں ان کو پراپر انسینٹیو دے کے ان کو انگیج کریں. آپ کا جو صوبہ بالکل ڈپرائیو ہو گیا ہے بلوچستان, ان کے نوجوانوں کو خاص طور پر آپ انگیج کریں. کراچی کا جو نوجوان ہے خاص طور پر آپ اس کو انگیج کریں. جب تک آپ اس کو انگیج نہیں کریں گے, اور میں یہ سمجھتی ہوں ایک یوتھ پالیسی آنی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے, اور اس کے اوپر پھر کام منوان جو بھی وہ پوائنٹ سیٹ کرتے ہیں اس پہ جو ہے اس کو کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. ہم لوگوں نے ایک شخص ہے جو کہ 60 سال کا ہو گیا اور اس کو ریٹائر ہو جانا چاہیے, ہم اس کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. آپ اس کو ایکسٹینشن سے ایکسٹینشن دے رہے ہیں. جو بچے آپ کے ہر سال گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتی ہوں اس پہ ایک بالکل پالیسی بن جانی چاہیے, فرم پالیسی ہونی چاہیے. آپ کے جو یوتھ ہے وہ ایڈجسٹ ہونی چاہیے. پھر آپ نے جاب جو ہے کریٹ کیسے کرنی ہے؟ آپ کو انڈسٹریز لگانی پڑیں گی, آپ کو اپنے بزنس مین کو انسینٹیو دینا پڑے گا. جب تک آپ یہ نہیں کام کریں گے نہیں ہوگا. آپ کے جو چھوٹے شہر ہیں ان کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. نئے شہر آپ نے آباد کرنے پڑیں گے آپ کو, بجائے یہ کہ آپ دوسرے پولیٹیکل لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہیں. یہ 3 سال یہ اچھالتے رہے. اگر یہ 2 شہر بھی بنا دیتے تو آپ یہ بتائیں کہ کتنے اسٹوڈنٹ آپ کے نوجوان جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. آپ نہیں کر رہے ان کو. ایجنڈے میں سم ہاؤ شامل تو تھا لیکن تھوڑا سا امپریکٹیکل تھا, جس میں 50 لاکھ گھر کی بات کی گئی. نوکریوں کی بھی بات ہوئی تھی اس میں, نوکریوں کی بھی بات ہوئی تھی. اچھا یہ تھا پاسبل, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن پھر اگین وہی کہ جب ہم نے ان سے یہ سوال یہ کیا تو پھر یہ کہا گیا کہ آپ ان کی زبان بول رہے ہیں یا آپ شاید وہ کرتے ہیں. ایک تو یہ میرے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے آج بھی سوشل میڈیا پہ جب وہی سوال کیا جاتا ہے کہ ہاؤسنگ اسکیمز پہلے تو دنیا میں نہیں لائی جاتی. ٹو بی ویری آنیسٹ امریکہ جیسی کنٹری کے اندر بھی ہاؤسنگ اسکیمز نہیں آتی. اس کا ایک طریقہ کار, ایک میکینزم بنایا جاتا ہے جس کے ذریعے ایکسیس آپ کو ملتا ہے کہ آپ ہاؤس بھی لے سکتے ہیں, گاڑی بھی اور دیگر چیزیں بھی. بل موونگ فارورڈ, جاب اپرچونیٹیز کی بات ہوئی, جاب کریشن ہوتی پرائیویٹ سیکٹر سے. بڑی بیسک سی چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, پرائیویٹ سیکٹر فلش کرے گا, خود بخود جاب کریشن ہوگی. گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہوتی, لیکن 1.5 کروڑ نوکریاں تھیں میرے خیال میں, اسی طرح تھا کچھ. جی پلیز. مسئلہ یہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو وہی آپ نے تو کوئی دیکھیں, آپ نے جو آپ کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو کوئی ایز سچ آپ نے ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا, نہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے. آپ نے ایک سرٹن جو ہے ریئل اسٹیٹ والے ان کو آپ نے بالکل فیور دیا. اور ریئل اسٹیٹ کو فیور دینے کا بھی وہی ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں کو جو ہے خوش کرنا تھا. جب تک دیکھیے یاسر, جب تک ہم اپنے ان تمام چیزوں سے مبرہ ہو کے نہیں سوچیں گے, ہم نہ تو پراپر شفاف قسم کی کوئی لیجسلیشن کر سکیں گے, نہ ہم اس ملک کے لیے کوئی کام کر سکیں گے. اگر ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے تو ایتھنک پالیٹکس کو سب سے پہلے ہمیں سائٹ کرنا اس پہ, اور جو لوگ ایتھنک پالیٹکس میں انوالو ہیں ان کے اوپر کراس لگانا پڑے گا. ہمیں نیشنل پالیٹکس کرنی پڑے گی. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہاں میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں, اور اس کے بعد میری مدر ٹنگ جو بھی ہے اس کو ہمیں سائٹ پہ رکھنا پڑے گا. نوجوان چاہے آپ کا پنجاب کا ہے, چاہے بلوچستان کا ہے, چاہے کے پی کے کا ہے, ایک نظر سے ایک نگاہ سے آپ دیکھیں. اور وہ صوبے جو کہ ڈپرائیو ہیں ان کا سرٹن آپ نے ریشو ہر جگہ آپ کو رکھنا پڑے گا. نوجوان نسل کو آپ نے امپاور کرنا پڑے گا. جب تک کہ آپ ان کو امپاور نہیں کریں گے یہ تمام چیزیں ایسے ہی رہیں گی. کرپشن ایک دن میں اگر آپ ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ جھوٹ بولتے ہیں. کرپشن بتدریج جو ہے وہ ختم ہوگی, سلولی اور گریجولی ختم ہوگی. امن, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم اور بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ کرنی تھی, لیکن ایک میسج اسپیشل ہونا چاہیے خاص طور پہ جو اوورسیز ہیں, جو آپ کو فالو کرتے ہیں, بڑی فالوئنگ ماشاء اللہ آپ کی ہے, ان کے لیے اور ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, جیسے میں ایکچولی ان کا ایک پوائنٹ تھا اسٹوڈنٹ یونین کا, تو وہ ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اس کو
واپس جو ہے وہ ری انسٹیٹ کیا ہے، وہ جو لا پاس ہوا ہے. تو جی جی یہی ایک وجہ تھی، کیونکہ ان کا بھی یہی ویژن تھا کہ اس چیز کو بحال ہونا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس میں بھی امپاورمنٹ وغیرہ ہے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، بالکل ٹھیک. لیکن یہ کہ وہ میرے ذہن میں آیا تھا. بالکل. تو میسج بس یہی ہے کہ ہماری جو اوورسیز جو پاکستانیز ہیں کہ ان کو بھی اب جو ہے تھوڑا اگر مجھے نہیں پتا یہ جو ووٹنگ وغیرہ کامیاب ہوگی یا نہیں، جو اس پہ تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے، لیکن اگر ایسا ہوا تو ان کو بھی سوچ سمجھ کے ووٹ کرنا چاہیے، اور اپنی جو ہے پاسٹ پرفارمنس دیکھ کے یا جو بھی ان کی اوپینین پہلے تھی اس کو کمپیئر کر کے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو اس قسم کی جو کانسپیرسیز اور تھیوریز آتی ہیں اور ان پہ تو توجہ بالکل نہیں دینی چاہیے. اپنے بس کام پہ فوکس کریں اور جو اپنے جو کریئر پہ اور جو ہمارے جو پاکستانی بھائی بہن وہاں جو ہے پڑھ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، کیونکہ بہت بڑی آپ کو پتہ ہے کمیونٹی ہے، تو اس میں جو ہے ان کو جو نا مل کے آپس میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور امان تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا وقت دیا، پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پہ شریک ہوئے. ڈاکٹر فوزیہ میں آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. باتیں یقیناً بہت ساری ہیں، بلکہ ایک اور نشست رکھی جائے گی جس میں کچھ پارٹی کے لائحے عمل کے حوالے سے بات ہوگی. لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور اس وقت میرا خیال ہے پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ جو نئے لوگ ہیں، نئے تو ان کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ اب جیسے ذہن سازی کی ابھی بات ہو رہی تھی وہ ضروری ہے، صحیح ڈائریکشن دینا بھی اتنی ہی ضروری ہے. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا، بریک کے بعد جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.